अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी भी काले जादू पर है। चलते हैं, ये जिन्होंने स्टोरी हमसे शेयर की इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मैं बता नहीं सकता कैसे जहन्नुम से होता हुआ दोबारा इस ज़मीन पर जिंदा हूँ। ये वाक़या तब का है जब मेरी दादी ने अब्बा के इंतकाल के बाद हमें घर से निकाल दिया था। तो हमारी माँ वहाँ से हमें लेकर ननिहाल जाने की बजाय अपनी बड़ी बहन यानी कि मेरी खाला की तरफ ले गई। खाला ने हमें अपने घर से कुछ ही दूर एक घर किराए पर लेकर दिया और हम दो बहन भाई और अम्मी वहाँ रहने लगे। अम्मी कॉलोनी में घरों में सफाई का काम किया करती थी और मुझे काम पर डाल दिया। इस सारी तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी बमुश्किल मिलती थी। मैंने मैट्रिक किया हुआ था, मुझे आगे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने काफ़ी बार अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो अम्मी ने टाल दिया और पढ़ाती भी तो कैसे एक मुख्तसर सी तनख्वाह में रोटी पूरी होती या मेरी पढ़ाई। एक दिन यूँ ही काम पर गया तो वहाँ मेरी कॉलोनी के एक आदमी से मुलाकात हुई। वो मुझे पहचानता हुआ मेरे मुतालिक पूछने लगा। इसने मुझे पढ़ाई का पूछा तो मैंने ठंडी आह भरी और इसे बताया कि मैं पढ़ाई के खर्चे नहीं उठा सकता। इस आदमी ने मुझे फ्री पढ़ाने की ऑफ़र की और किताबें भी खुद देने का वादा किया, जिससे तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने अम्मी से बात करने का कहकर हामी भर दी और इस आदमी से इसका मुकम्मल एड्रेस पूछ लिया। घर जाकर अम्मी से बात की तो अम्मी को भी शाम काम से वापसी पर इधर जाने पर कोई इतराज़ ना था। अगले दिन मैं काम से फारिग होकर जल्दी इस आदमी के बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खुलता गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल गया, लेकिन फिर सोचा कि कोई सिस्टम होगा। घर काफ़ी बड़ा था, मुझे वहाँ कोई भी दिखाई ना दिया। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी वो आदमी एक कमरे से नमूदार हुआ और मुझे मुखातिब होकर बुलाया। मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, आ जाओ। मैं चुपचाप इसके साथ चलने लगा। वो काफ़ी कमरे अबूर करता हुआ मुझे एक तारीखी कमरे में ले गया और मुझे बैठने के लिए कहा। वहाँ मुझे बैठने के लिए कोई जगह दिखाई ना दे रही थी, तो मैं इसके इशारे पर ज़मीन पर ही बैठ गया। वो आदमी भी मेरे साथ ज़मीन पर बैठ गया। मैं बहुत हैरान था, वो इस तरह के कमरे में मुझे क्यों ले आया। जब रहा ना गया तो मैंने इससे सवाल किया वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया। तो वो बोला मुझे इससे पढ़ने से पहले 3 वादे लेने होंगे। अगर वो 3 वादे लूँगा तो वो मुझे पढ़ाएगा और सारी तालीम भी दिलवाएगा और वह तालीम मेरी ज़िंदगी बदल देगी। मैं इसके वादे सुनकर बहुत हैरान हुआ। खैर मैंने इन वादों को पूरा करने की हामी भर ली। वो मुझे पढ़ाने लगा, लेकिन वो जो किताबें मुझे पढ़ाता वो मुझे बहुत अजीब व गरीब लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी जिक्र ना किया था। वो कहता था कि वो जादू जानता है तो वो मुझे भी जादू सिखा देगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मैं भी जादू किया करूँगा। मैं रोज़ इसके पास पढ़ने जाता। वो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ सिखाता और इनको अमली तौर पर भी करके दिखाता। मैं इसे उस्ताद जी कहने लग गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ ये जादू वादू की सिर्फ कहानियाँ सुनी थी। इसलिए अदनान भाई मुझे इसके करतब बहुत हैरान करते थे। मैं आपको कुछ वाक़यात बताता हूँ मुझे जिन्होंने बहुत हैरान किया था। उस्ताद जी के पास मुख्तलिफ़ लोग अपने मसाइल और बीमारियाँ लेकर आते थे, वो जिनका मुफ्त इलाज किया करता था। एक दिन एक औरत इसके पास आई कि इसे अपनी बहू से जान छुड़वानी थी। तब तो उस्ताद जी ने इसे कोई तावीज़ वगैरह घर में रखने के लिए दे दिया था, लेकिन जैसे ही वो औरत इनके घर से निकली इसने इसके पीछे कुत्ता लगा दिया। मेरे हैरान होने पर उस्ताद जी ने बताया कि वो औरत अपनी बहू पर बहुत जुल्म करती है। हालांकि असल हकीकत का मुझे बाद में ही इल्म हुआ था। एक दिन उस्ताद जी ने कहा कि मैं अपने घर कह कर आऊँ कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगा, तो मैंने कोई सवाल ना किया और मैं अम्मी को कह कर आया मैं रात को घर नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे तजस्सुस था कि उस्ताद जी न जाने मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। रात हुई, हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। उस्ताद जी मुझे लेकर एक वीरान रास्ते की तरफ चल दिए। मैं भी पीछे पीछे चल दिया। थोड़े से आगे जाकर मालूम हुआ वो कोई कच्चे कब्रिस्तान वाला रास्ता था जो शहर से हट कर था। मुझे अब रात के इस कदर खामोशी पर अपने पाँव की आहट में भी खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करते हुए उस्ताद जी के पीछे पीछे चलता रहा। तकरीबन आधा घंटा मुसलसल पैदल चलने से मेरी टांगों में दर्द होने लग गया, लेकिन उस्ताद जी हशाश बशाश चलते रहे। मैं भी खुद को फ्रेश रखते हुए इनके साथ चलता रहा, लेकिन एकदम से मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं मुंह के बल नीचे गिर गया। मेरे मुंह से एक चीख बुलंद हुई क्योंकि एक भारी पत्थर मेरे सर पर लगा था, जिससे मेरा सारा दिमाग घूम गया था। लेकिन उस्ताद जी रुकने की बजाय आगे बढ़ गए। मैंने नज़र उठाकर देखा तो जल्दी से उठकर इनके पीछे बढ़ गया और अपने सर को पकड़ता हुआ
ان کے ساتھ مل گیا۔ استاد جی بغیر کسی خوف کے قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے قبروں کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے قدم وہیں تھم گئے۔ مجھے قبرستان کے سناٹوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ استاد جی نے بلند آواز سے مجھے آنے کا کہا تو میں ہمت کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ قبرستان کے دروازے پر ایک بڑے والے منہ والا کتا بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس سے بے حد خوف محسوس ہوا۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ وہ وہی کتا تھا جو اس نے اس دن اس عورت کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ میں اسے وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن استاد جی کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ گیا، جس سے قبرستان میں موجود سناٹا ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ استاد جی نے جب مجھے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبرستان کے اندر لے گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہا تھا، لیکن خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے بار بار اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اور یہی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اب استاد جی نہ جانے کیا کرتے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے قرآنی آیات پڑھنے لگا، لیکن استاد جی نے میری سر پر ایک تھپڑ مارا اور غصے سے بولے کہ جو بھی پڑھ رہا ہے یہیں رک جا، ورنہ یہاں موجود مخلوق تیرا حشر نشر کر دے گی۔ میں نے مزید خوفزدہ ہو کر قرآنی آیات کو پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن اب مجھے باقاعدہ رونا آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ قبر رات کے وقت اتنی سنسان خاموشی میں مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ استاد جی نے مجھے ایک سائڈ پر زمین پر بیٹھنے کا کہا تو میں روتی شکل بنا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے اتنے غصے سے گھورا کہ میں ان کے ڈر سے جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا، لیکن مجھے ارد گرد کے ماحول سے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ استاد جی نے مجھے کچھ چیزیں دیں اور ایک انتہائی عجیب و غریب سا طریقہ کار بتا کر بولے کہ میں وہ عمل کروں گا تو ان کی طرح استاد بن جاؤں گا۔ میں بہت حیران ہوا کہ نہ جانے مجھ سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں۔ خیر انہوں نے اپنی باتوں میں میرا ایک ذہن بنا دیا اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا، ان کے بتائے گئے عمل کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں موجود مخلوق مجھے ڈرانے اور روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن ڈرنا نہیں اور اپنا عمل جاری رکھنا۔ میں بے حد خوفزدہ تھا، لیکن استاد جی کی موجودگی میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے استاد جی کا بتایا ہوا عمل شروع کیا۔ اس عمل کے لیے مجھے آنکھیں بند کرنا پڑنی تھی۔ اگر میں آنکھیں کھولتا وہ عمل ٹوٹ جانا تھا اور دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا۔ میں نے اس قدر خوفناک جگہ پر آنکھیں بند کی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ استاد جی میرے سامنے کھڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں مجھے ان کے چہرے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ استاد جی نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے عمل شروع کیا تو اچانک مجھے وہاں چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اگر میں آنکھیں کھولتا تو میرا عمل ٹوٹ جانا تھا۔ میں دھڑکتے دل سے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا ایک جھاڑی دار نوکیلے ہاتھوں نے میرے کندھے پر دباؤ ڈالا ہے۔ میری اچانک جان ہی نکل گئی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر آنکھیں کھول کر پیچھے دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ استاد جی بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں کانپتی آواز سے استاد جی کو آواز دی تو اچانک وہ کہیں سے نمودار ہوئے۔ میں نے اٹکتے لہجے میں کہا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو استاد جی نے غصے سے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ مخلوق تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گی، لیکن تم نہیں ڈرنا اور اپنے عمل میں مصروف رہنا۔ اب سکون سے بیٹھ کر دوبارہ عمل کرو۔ اگر اب عمل توڑا تو میں بہت برا حشر کروں گا۔ میں استاد جی کے بدلے ہوئے لہجے پر حیران تھا۔ میرا دل کیا کہ کہوں مجھے نہیں کرنا، لیکن پھر ڈرتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اب تو میرا دل کر رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر روں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ وہ عمل شروع کیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ جیسے مجھے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں میری روح تک کانپ رہی تھی۔ میں دھیرے سے اپنے دل کو کنٹرول کرنے کی، نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آوازیں اب میرے قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں حوصلہ کرتے ہوئے عمل میں مصروف تھا، تبھی کسی زوردار چیز کا نشانہ میرے سر پر لگا اور میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھول دی، لیکن وہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میرے سامنے وہی بڑے منہ والا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں مزید ڈر گیا۔ اس کے بھونکنے پر استاد جی نہ جانے کہاں سے وہاں نمودار ہو گئے اور دوبارہ اتنے غصے سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولے کہ میں نے آنکھیں کیوں کھولی۔ میں ان کی بات سن کر رونا ہی شروع ہو گیا، لیکن انہیں پھر ترس نہ آیا۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر دوبارہ عمل کرنے کا کہنے لگے۔ دوبارہ آنکھیں بند کی، لیکن اب کتے کا بھی ڈر تھا۔ میرا ڈر دیکھتے ہوئے انہوں نے کتا وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے اس کتے کے جاتے ہی دوبارہ آنکھیں بند کی اور اس دفعہ عمل کرتا رہا۔ عمل کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز میرے پاس کھڑی ہے،
لیکن مجھے استاد جی کا سوچ کر حوصلہ کر کے عمل کرتا رہا۔ تبھی مجھے وہاں کسی کی بلند رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ آوازیں بہت خوفناک تھیں۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری بازو کو ایک جھٹکے سے مروڑ دیا۔ وہ اس قدر شدید تھا کہ مجھے لگا میری بازو ٹوٹ گئی۔ میں اس قدر تکلیف میں بھی عمل کرنے میں مصروف تھا، لیکن اب مجھے وہاں سے دور دھکیلا گیا۔ میں ایک ڈرپوک سا بندہ تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھول لیں، لیکن اس دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں عجیب و غریب سائے دکھائی دے رہے تھے۔ میں چیختا ہوا استاد جی کو آوازیں دینے لگا، لیکن اس دفعہ استاد جی بھی میری مدد کو نہ آئے۔ وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں روتا ہوا ان کے سامنے کہنے لگا کہ میں آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ نہ کہیں۔ میرا بازو بالکل سائڈ پر ہی گر گیا تھا، اس لیے مجھے مزید رونا آیا۔ میں نے اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہاں بلند آوازوں میں کہکے بلند ہوئے۔ وہ سائے میری طرف بڑھنے لگے۔ اچانک مجھے ایک ٹھوکر لگی اور میں گر گیا۔ کسی نے مجھے دوبارہ وہاں سے اٹھا کر ایک جگہ چٹک دیا۔ اب میں ایک قبر کے اوپر جا کر گرا تھا، لیکن اس دفعہ میرا کمزور دل زیادہ دیر سہ نہ سکا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ وہاں مجھے ہوش آئی تو میں ایک کچے مکان میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک بزرگ میرے ماتھے سے خون صاف کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا میں مر چکا ہوں اور وہ کوئی فرشتہ ہے، لیکن ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہوا کہ میں دنیا میں ہی ہوں اور بہت بھیانک دنیا ہے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بابا میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ بیٹا اپنے گھر کا بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، یہاں تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ کون ہے اور کس خطرے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس بابا نے مجھے وہاں قبرستان آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ساری کہانی انہیں سنائی کہ استاد جی مجھ سے 3 وعدے لیے گئے تھے کہ میں وہاں ہونے والی پڑھائی کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان سے سوال نہیں کروں گا اور ان کی ہر بات مانوں گا۔ وہ سن کر میری طرف دیکھتے رہے اور بولے وہ آدمی کالا جادو کرتا ہے اور اس نے اب تک تمہیں کالا جادو ہی سکھایا ہے، اور رات وہ ایک خوفناک جن کو پکڑنے کے لیے تم سے چلا کروا رہا تھا کہ اس کی طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا وہ تو بہت نیک ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے بولے بیٹا ہر کوئی نیک ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ وہ عورتوں کو بار بار اپنے پاس بلاتا ہے اور اگر اس کی کوئی بات نہیں مانتی تو ان کے ساتھ کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ خود بخود اس کے پاس آئیں۔ مجھے اس عورت والی بات پر یاد آئی کہ کیسے ان کے پیچھے بھی استاد جی نے کتا لگوا دیا تھا۔ میں نے ان بابا سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے یہاں کیسے لائیں اور وہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں۔ تو وہ بولے وہ آدمی برسوں سے اس قبرستان میں آتا ہے اور برسوں سے اس جن کو قید کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر دفعہ وہ جو بھی بندہ لاتا ہے اس کی صبح وہاں سے لاش ملتی ہے، لیکن ان بابا جی کے پہنچنے کی وجہ سے وہ ہر وقت زندہ بچ گیا، ورنہ وہ چیزیں اسے بھی زندہ نہ چھوڑتی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا اور ان سے استاد جی سے جان چھڑوانے کا حل پوچھا تو انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور بولے کہ میں اپنے اور امی بہن کے گلے میں لٹکا دوں، کیونکہ وہ سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس سے اس آدمی کا کالا جادو ہم پر اثر نہیں کرے گا اور ہم وہاں سے کسی اور شہر چلے جائیں۔ وہ زیادہ دیر ہمارے پیچھے نہیں رہے گا۔ میں ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے آ گیا۔ ان کی وہ جھونپڑی شاید قبرستان کے پیچھے تھی۔ صبح کے سویرے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ میں جلدی جلدی شہر والی سڑک پر چلنے لگا اور ڈرتے ڈراتے اپنے گھر پہنچا اور اماں بہن کو وہاں سے لے کر اپنے ماموں کے شہر چلا گیا۔ وہاں کچھ رہنے کے بعد دھتیال سے اپنا حق لیا اور اپنا مکان بنانے لگا۔ میرا بازو بالکل نکارا ہو چکا تھا۔ کافی عرصہ تو مجھے استاد جی کے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن اب تو اس بات کو سالوں گزر گئے، لیکن وہ واقعہ اب بھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری زندگی بچا لی۔ مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے کہ میں نے ان بابا سے پوچھا نہیں کہ انہوں نے مجھے ان سے کیسے بچایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کوئی روحانی بابا تھے۔ اللہ سب کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستوں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں تو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ایک ای میل ایڈریس اور ایک واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہم سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ دوستوں ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ اسٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔